वेलकम बैक व्यूवर्स। इस वीडियो में हम वेबसाइट निच होस्टिंग और डोमेन के ऊपर बात करेंगे। एसईओ के हवाले से ये हमारा टॉपिक होगा इस वीडियो में। तो ये जो है बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और वेबसाइट निच या टॉपिक, वेबसाइट माइक्रो निच, वेब होस्टिंग और डोमेन नेम। एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो एसईओ के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिर हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि एसईओ जो है आपकी वेबसाइट क्रिएट करने से पहले स्टार्ट हो जाती है। वो इस तरह कि अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई जॉब जो है वो ढूंढते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, आम मैं फ़िज़िकल लाइफ की बात कर रहा हूँ, आम ज़िंदगी में आप कोई भी काम करते हैं तो वो काम शुरू करने से पहले आपके पास कोई ना कोई आइडिया होता है, कोई ना कोई नॉलेज होती है, कोई ना कोई एक रोड मैप होता है आपके पास, ऐसा कि आपको ये अंदाज़ा होता है कि अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो इस मंजिल तक मैं पहुँच जाऊँगा, या जॉब हो, बिज़नेस हो, जो भी हो, उसके आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है। तो एसईओ में भी यही है कि क्योंकि आपने एक वेबसाइट जो है उसकी एसईओ करनी है, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर जो है उस वेबसाइट की एसईओ करने से पहले उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है आपके जहन में मौजूद होता है, एक खाका होता है या कोई आइडिया होता है आपके पास। तो उस आइडिया को जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर जो है उसकी एसईओ करते हैं। लाजमी बात है, जब वेब पे एक चीज़ चली जाती है तो उसकी डायरेक्टली फिर एसईओ स्टार्ट हो जाती है। अगर आप नहीं करते तब भी स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली करते हैं तो फिर जो है थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, कुछ अच्छा रिजल्ट जो है वो आने लगता है। तो क्यों ना आप जो आइडिया आप कर रहे हैं, जो चीज़ आप करने जा रहे हैं, जो स्ट्रक्चर आपके पास है, उसको आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, थोड़ा सा केयरफुली जो है उसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में आप सेटअप करें, तो फिर आपके पास जो है आपकी तमाम चीज़ें जो है बिल्कुल स्टार्ट से जो है सही होंगी। यानी कि आपकी एसईओ वेबसाइट क्रिएट करने से पहले ही जो है उसमें आपको पता होगा कि आपने कोई गलती नहीं की है, आप सही तरीके से जा रहे हैं। तो ये इसीलिए जो है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वेबसाइट क्रिएट करने से पहले, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि जब पहली ईंट सही रख दी जाती है ना, तो फिर आगे जो है वो बिल्डिंग सही बनती है। तो इसी तरह जो है ये एसईओ में भी है। तो बेसिकली वेबसाइट जब आप क्रिएट करते हैं तो आपके पास लाजमी कोई ना कोई आपके जहन में कोई टॉपिक होता है, जिसको इंटरनेट की दुनिया में निच भी कहा जाता है, या उसको आप टॉपिक कह सकते हैं। कोई मौजू जो होता है वेबसाइट के लिए, तो वो आपके जहन में होता है, ठीक है जी। उस पर आप वेबसाइट बना सकते हैं, ये आपके पास होना ज़रूरी है। अब इसमें आपके लिए जो है टिप क्या है या सीक्रेट क्या है या जो भी कुछ है, वो ये है कि 3 किस्म की टॉपिक्स होते हैं एक वेबसाइट बनाने के लिए। एक जो होता है उसको सबसे पहले जो है, जो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, उस पर आप कभी भी वेबसाइट नहीं बनाएं। अगर आप एसईओ का सही रिज़ल्ट चाहते हैं, जो मैं आपको कहता हूँ ना कि सही अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए, बिल्कुल बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए एसईओ के हवाले से, तो फिर आप पहला वाला जो वो है, जो टाइप है, उसको कम ही यूज़ करें, क्योंकि उस पर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और रिज़ल्ट बहुत टाइम ले लेता है। वो होता है मल्टी टॉपिक ब्लॉग या वेबसाइट क्रिएट करना, यानी कि मल्टीपल टॉपिक्स उसमें ऐड करना। अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि भाई मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, उस पर गेम्स रखूँगा, उस पर सॉन्ग्स रखूँगा, मूवीज़ रखूँगा, पिक्चर्स रखूँगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो रखना चाहते हैं। वो उस तरह की साइट मल्टीपल टॉपिक्स हो जाती है, तो फिर उसकी एसईओ में बड़ा मसला आता है। तो एक होती है मल्टी निच या मल्टी टॉपिक्स वेबसाइट, जो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आप डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट आपने बनाई, इसमें कहा एवरीथिंग, भाई इसमें न्यूज़ भी आएगी, इसमें वीडियोस भी आएगी, इसमें मूवीज़ भी आएगी, इसमें मतलब है कि पॉलिटिशियंस भी आएंगे, स्पोर्ट भी आएगा, इसमें एंटरटेनमेंट भी होगा, चैट रूम भी होगा, मतलब उसको मल्टीपल टॉपिक्स ब्लॉग कहा जाता है, ठीक है जी। मल्टीपल टॉपिक्स वेबसाइट, तो उसका ज़रा मुश्किल होता है, उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। अब जो रेकमेंडेड है, ये पहला वाला तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस पर रिज़ल्ट जो है बड़े मतलब टाइम के बाद आते हैं। तो जो दूसरे बाकी 2 रह जाते हैं, उसमें ये आपके सामने है। एक है वेबसाइट निच टॉपिक। ये निच टॉपिक से मुराद ये होती है कि एक सिंगल टॉपिक होता है जिस पे आप ब्लॉग या वेबसाइट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि आप क्रिकेट के ऊपर एक वेबसाइट बनाते हैं, तो क्रिकेट जो है वो एक टॉपिक है, एक निच है, प्रॉपर निच है। आप फुटबॉल पे बनाते हैं, प्रॉपर निच है, ऑल इज़ वेल।
اور اگر آپ بالی ووڈ پر کے اوپر بناتے ہیں تو ایک ٹاپک ہے. آپ جو ہے جناب ویب ڈیولپمنٹ پہ بناتے ہو ایک ٹاپک ہے. ایس سی او پہ بناتے ہیں ایک ٹاپک ہے. مطلب میں آپ کو کتنی مثالیں، ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں. یہ اس پہ آپ جو ہے بالکل بسم اللہ اس پہ آپ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. بڑی اچھی جائے گی. بڑا اچھا ٹاپک ہوتا ہے. سنگل ٹاپک ہے، ملٹیپل ٹاپک نہیں ہے، تو رزلٹ بھی آپ کو تیزی سے آئے گا اور اچھا رزلٹ آئے گا. دوسرا ہوتا ہے ویب سائٹ مائکرو نیچ والی ویب سائٹ یا مائکرو ٹاپک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور مائکرو نیچ ویسے اس کو کہتے ہیں. یہ اس طرح کی سائٹ ہوتی ہے جیسے کہ ایک سنگل ٹاپک ہے، اس کے اندر کا کوئی ایک پارٹ اٹھا کے اس پہ ویب سائٹ بنانا، تو یہ اور بھی کلوز ہو جاتی ہے چیز. اور اس کا یہ جو مائکرو نیچ ہے نا، اس میں رزلٹ اس سے بھی جلدی آتا ہے. اوپر والا جو ہے اس سے بھی جلدی آتا ہے. مثال میں آپ کو یہ اس طرح دیتا ہوں کہ اب کرکٹ ہمارے پاس ایک سنگل ٹاپک ہے، اس میں آپ نے شاہد آفریدی کے اوپر ویب سائٹ بنائی، تو یہ مائکرو نیچ ہو گئی، کیونکہ کرکٹ کے اندر کے ایک پارٹ کو آپ ٹارگٹ کر رہے جو شاہد آفریدی ہے. یا ہو سکتا ہے آپ کرکٹ کے سامان کو ٹارگٹ کرے، یا ہو سکتا ہے آپ کرکٹ کے کسی ادارے کو ٹارگٹ کرے. یا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، بالی ووڈ ہے تو اس میں آپ نے کترینہ کیف کے اوپر ایک ویب سائٹ بنا لی، یا آپ نے شاہ رخ خان کے اوپر بنا لی. اس طرح انٹرنیٹ پر ہم آ جائیں تو آپ نے ایک ویب سائٹ بنائی ویب ڈیولپمنٹ کی وجہ ایک ٹاپک ہے، سنگل ٹاپک ہے، اٹس گڈ ٹاپک. لیکن اگر آپ ایک ویب سائٹ خاص طور پہ پی ایچ پی کے اوپر بناتے ہیں تو وہ ایک نچ ٹاپک مائکرو نچ ہو جاتی ہے، جس میں اور بھی اچھا رزلٹ آپ کے پاس آتا ہے. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ایک ہیلتھ ہے. اب ہیلتھ کو لے لو. ہیلتھ میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کتنی میڈیسنز اور کتنے قسم کی بیماریاں ہوتی ہے، اور کتنے قسم کی جو ہے اس میں چیزیں آتی ہیں ہیلتھ میں، صحت میں. تو اس کی ایک شعبے کو جیسے کہ ویٹ لاس کا ایک ٹاپک آ جاتا ہے. دوسرا جو ہے آپ کا اپنا کیا نام ہے، باڈی بلڈنگ کا ایک الگ ٹاپک آ جاتا ہے. اس میں ڈیابیٹس ڈائٹس کا ایک الگ ٹاپک آ جاتا ہے. بہت سارے ٹاپکس اس میں نکل سکتے ہیں جن کو مائکرو نچ کہا جاتا ہے، اور اس پر اگر آپ سائٹ بناتے ہیں تو ایس سی او کے حوالے سے وہ اور بھی اچھا ہوتا ہے. تو یہ اس کے حوالے سے جو آپ کو بتانا تھا یہ میں نے بتا دیا، تاکہ اس میں اگر آپ تھوڑا سا احتیاط کریں گے نا تو آپ کو اچھا رزلٹ آئے گا، اور کم ٹائم میں آئے گا. تو آپ کی انرجی بھی کم ضائع ہوگی اور رزلٹ آپ کو اچھا آئے گا. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں ساری دنیا فتح کر لوں گا تو بھائی یہ ممکن نہیں ہے. یہ خیال ذہن سے نکال لو. آپ اگر چھوٹی کوئی چیز بھی وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو وہ بھی بڑی سی بڑی کامیابی ہوتی ہے. آج کل کی دنیا میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، بہت زیادہ مقابلہ ہے. تو آپ ایک چھوٹی چیز پر فوکس رکھیں. فوکس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو میں نے اس حوالے سے بتا دیا. اب آتی ہے بات ویب ہوسٹنگ کی. تو ویب ہوسٹنگ جو ہے یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کی ویب سائٹ ہوسٹ ہوتی ہے بیسکلی. اور آپ اپنی ویب سائٹ جب بناتے ہیں تو آپ کو اپنی ویب ہوسٹنگ کے اکاؤنٹ میں ویب سائٹ کو اپلوڈ کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی آپ ویب ہوسٹنگ لے سکتے ہیں، کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ خیال رکھیے گا کہ اس ویب سائٹ کے بارے میں آپ تھوڑا سا سرچ کر لیجئے، جو ہوسٹنگ جس سے آپ لے رہے ہیں اس کمپنی کے بارے میں، کہ ان کا اپ ٹائم کیا ہے. اپ ٹائم مینس کہ ان کی ویب سائٹ جو ڈاؤن ٹائم ہے وہ کتنا ہے. ویسے نارملی جو ہے 99.99 جو ہے وہ بیسٹ رہتی ہے، یا 99.95% جو ہوسٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے. یعنی کہ اپ ٹائم سے مراد ہے کہ سم ٹائم جو ہے سال میں یا 3-4 مہینے بعد کہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کی سائٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، سرورز ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو آپ کی سائٹ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جاتی ہے، 1 گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے، کچھ منٹس کے لیے. تو اس میں دیکھیں کہ اس طرح کی سائٹ نہ ہو، جو اس طرح کی کمپنی سے آپ ویب ہوسٹنگ نہ لیں جہاں پر آپ کو پھر آپ کی سائٹ ڈاؤن رہے، تو ایس سی او کے حوالے سے نقصان ہوگا. تو اس کے لیے میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آئی پیج جو ہے iPage.com ایک ویب سائٹ، ایک ہوسٹنگ پرووائڈر ہے، اس سے آپ ہوسٹنگ نہ لو. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس سے ہوسٹنگ لو، اس سے نہ لو، وہ بڑی بیکار ہوسٹنگ ہے، آپ کو بڑا مسئلہ ہوگا ایس سی او کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو میں ریکومنڈ کروں گا آپ کو، تو آپ HostGator.com بڑی اچھی ہوسٹنگ ہے ان کی، ان سے آپ لے لیں. Bluehost.com ہے، ان کی بھی بڑی اچھی ہوسٹنگ ہے، ان سے لے لیں. اگر آپ پاکستان میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی کریڈٹ کارڈ یا کوئی پے پال وغیرہ نہیں ہے تو پھر آپ HosterPK.com جو پاکستان کی کمپنی ہے ان سے لے کے ان کو آپ ایزی پیسہ وغیرہ سے بھی پیسے سینڈ کر سکتے ہیں. اور لاسٹ میں جو ہے ڈومین نیم ہے. تو ڈومین نیم جو ہے بیسکلی یہ آپ ایسا سلیکٹ کریں جو کہ ایس سی او کے حوالے سے ایس سی او فرینڈلی ہو. اس سے میری مراد یہ ہے کہ یا تو کوئی برانڈنگ نیم ہو،
سب سے بیسٹ تو کیورڈ بیسڈ ڈومین نیم ہے. کیورڈ بیسڈ ڈومین نیم ایک ایسا ڈومین نیم ہوتا ہے جس میں آپ کی ویب سائٹ کے ٹاپک کا کی ورڈ جو ہے شامل ہوتا ہے یا کی ورڈ کا کچھ حصہ شامل ہوتا ہے. تو اگر اس طرح ہے تو وہ تو بیسٹ ہے. لیکن اگر وہ بھی پھر نہیں ہو پا رہا تو یہ ہے کہ پھر جو ہے آپ اس کو برانڈنگ نیم جو ہے رکھے. برانڈنگ نیم سے میری مراد یہ ہے کہ ایسا نام رکھے پھر جو سمپل سا ہو, یعنی کہ زیادہ لینتھی نہ ہو, زیادہ کریکٹرز کا نہ ہو, ایک یا دو ورڈز کا ہو, بس دو ورڈ سے زیادہ کا نہ ہو, اور لوگ اس کو ایزلی جو ہے یاد رکھ سکتے ہو, ریممبر کر سکتے ہو. تو پھر یہ آسانی ہوگی لوگوں کی جب آپ کی سائٹ پر آئیں گے تو آپ کی سائٹ دوبارہ وزٹ کرنے کے لیے ان کو سمپلی جو ہے وہ آپ کی سائٹ کا ایڈریس جو ہے وہ انٹر کرنا پڑے گا. تو اس کے علاوہ کوئی اس طرح نام نہ رکھے کہ بھائی آپ نے اپنا نام رکھ دیا یا آپ نے کوئی بڑا لمبا چوڑا نام رکھ دیا. تو اس طرح کے ڈومین نیم جو ہے وہ ایس سی او میں اتنی یوزفل نہیں ہوتے. اب یہاں پر اس چیز کی میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں جو ہے یہاں پر گوگل پر آتا ہوں اور تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو پریکٹیکل بھی بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں کرکٹ ورلڈ کپ 2015. میں نے یہ لکھا, ایک کی ورڈ ہے, میں نے گوگل میں انٹر کیا. یہ گوگل نے مجھے کچھ انفارمیشن دے دی ہے جو کہ ہمنگ برڈ کا جو یہ گوگل نالج گراف ایک گوگل کا وہ ہے ڈیٹا بیس ہے, وہاں سے ڈیٹا آ رہا ہے جو گوگل نے سیو کیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ ویب سائٹس کے ایڈریس آ رہے ہیں جس میں کرکٹ کی ساری سائٹس میرے پاس آ گئی ہے, اور اس میں تمام سائٹس جو ہے وہ کرکٹ کی ہے. اینی ویز یہ کرکٹ کی سائٹس ہے تو یہ ساری نچ سائٹس کہلاتی ہے. اب اگر میں کہتا ہوں کہ بھائی کرکٹ اینڈ فٹ بال نیوز, ٹھیک ہے جی, یہ میں نے لکھا تو میرے پاس ایک سائٹ آ گئی ہے زی نیوز. تو میں اس کو, اب ساری جو سائٹس ہیں یہ ملٹی ٹاپک یا ملٹی نچ سائٹس ہے بیسکلی. یہ دیکھیے آپ اس میں دیکھیے ڈی این اے, بزنس, بالی ووڈ, یہ مینیو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں. سارے ٹاپکس ہے بیسکلی ٹی وی ان ویڈیوز, ٹریول, کارز, اور نیچے یہ ملٹیپل ٹاپکس ہے. تو ملٹیپل ٹاپکس جو رکھتے ہیں وہ زیادہ تر بڑی کمپنیاں رکھتی ہیں. جیسے کہ یہ اگر میں بتاؤں آپ کو تو یہ زی نیوز یعنی کہ زی ٹی وی جو انڈیا کا بہت بڑا ادارہ ہے اس کی ویب سائٹ ہے. یہ پہلے نمبر پہ جو ہے یہ کوئی نیوزی لینڈ کی کوئی نیشنل کوئی ویب سائٹ ہے, کوئی ٹی وی وغیرہ کی. اس طرح اور جتنے بھی آپ دیکھیں گے بڑی بڑی سائٹس ہے, یہ مطلب مشہور ادارے ہیں, بی بی سی وغیرہ. تو وہ تو اگر ملٹیپل ٹاپکس رکھیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ بڑی سائٹس ہیں. لیکن آپ اس طرح کی سائٹ نہیں رکھیں گے کیونکہ آپ کی سائٹ جو ہے وہ پھر آگے سرچ ریزلٹ میں نہیں آئے گی, گوگل میں نہیں آئے گی. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی کروڑ سے اوپر جو ہے انہوں نے مجھے 33 سیکنڈ کے 33ویں حصے میں کوئی کروڑ سے اوپر ریزلٹ دے دیے. لیکن آپ پھر اپنی سائٹ کو ڈھونڈتے رہیں گے اور آگے بڑھیں گے تو کوئی سائٹ آپ کی نظر نہیں آئے گی. تو یہ ملٹیپل ٹاپکس جو ہے اس کو آپ دوری رکھیں, اور اگر سنگل ٹاپک پہ بنائیں گے تو تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد اس پہ آپ کو ایک چیز مل جائے گی, آئی مین رینکنگ آپ کو مل جائے گی. لیکن اگر مائکرو نیچ رکھیں گے, مثال کے طور پہ میں ایک ویب سائٹ ہے, میں لکھتا ہوں بلیک فرائیڈے. ابھی یہ بلیک فرائیڈے 2014, ٹھیک ہے جی. میں نے لکھا بلیک فرائیڈے 2014. یہ بلیک فرائیڈے ایک فیسٹیول ہوتا ہے بیسکلی, آئی مین ایک سیزن ہوتا ہے شاپنگ کے لیے جس پہ بہت سارے ڈسکاؤنٹس آتے ہیں یو ایس اے, کینیڈا وغیرہ میں. تو یہاں پر میں آپ کو ایک سائٹ دکھاتا ہوں, یہ blackfriday.com ہے بیسکلی. تو یہ مائکرو نیچ سائٹ ہے, اور آئیں گے نیچے تو ہم دا blackfriday.com, یہ سائٹ بھی ٹاپ پہ ہے. تو بیسکلی یہ کی ورڈ انٹر کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ مائکرو نیچ سائٹ سے انہوں نے ایک ہی سنگل ایک ٹاپک کے اوپر انہوں نے کام کیا ہوا ہے, اور یہ سائٹ جو ہے ٹاپ پہ آ رہی ہے گوگل میں. دیکھیں بلیک فرائیڈے کے حوالے سے جو بھی آفرز آ رہے ہیں یہ سارے انہوں نے دی ہوئی ہے کہ کہاں کہاں پر ڈسکاؤنٹ جو ہے آپ لے سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں ٹاپ پہ آ رہی ہے. تو یہ نیچ سائٹ ہے. اب پھر ہوسٹنگ کی طرف میں آتا ہوں. ہوسٹنگ میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ جو ہے hostgator.com جو ہے یہ آپ بیسٹ کمپنی ہے ورلڈ میں, اس کے حوالے سے اچھی کمپنی ہے, بیسٹ تو نہیں ہے خیر. اس کے علاوہ جو ہے بلو ہوسٹ, یہ بھی اچھی کمپنی ہے. یہ تو یہ ہوسٹ گیٹر سے بھی اچھی ہے. تو ان سے اگر آپ ہوسٹنگ لے لیں یا ان سے لے لیں تو ایس سی او کے حوالے سے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ بیسٹ ویب ہوسٹنگ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پھر کوئی پے پال, کیونکہ یہاں پر آپ کو پے پال سے پے کرنا پڑے گا یا کریڈٹ کارڈ سے, لیکن اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ یا پے پال نہیں ہے تو پھر آپ hosterpk.com سے بھی ڈومین اور ویب ہوسٹنگ لے سکتے ہیں. یہ پاکستانی کمپنی ہے, اچھی کمپنی ہے, ان کی بھی اسپیڈ جو اپ ٹائم ہے وہ اچھا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 99.9%. تو یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں, ان کو آپ ایزی پیسے یا بینک ٹرانسفر وغیرہ سے کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں ڈومین نیم کی طرف, ٹھیک ہے جی. تو مثال کے طور پہ ایک ڈومین نیم میں یہیں پر رجسٹر کرنا چاہتا ہوں.
یہ نیچے باٹم فوٹر میں ان کا ڈومین رجسٹریشن کا سیکشن ہے، لنک ہے، اس پہ میں نے کلک کیا. اب یہاں پر آپ آئے، آپ نے کہا چلو بھائی ایک ایس سی او پہ کام کرنا ہے، تو بس چلو ایک ڈومین رجسٹر کرتے ہیں. تو مثال کے طور پہ آپ ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں، اس کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر، مثال کے طور پہ ایک ٹاپک لیتے ہیں فیشن کے اوپر، ٹھیک ہے جی. تو دیزی فیشن کے نام سے، یعنی جو دیسی فیشن ہے نا، اس کے اوپر آپ ایک ویب سائٹ بنانا چاہ رہے ہیں. آپ نے کہا بھائی دیسی فیشن جو ہے .com یا .net .org، یہ تین جو ہے فارمیٹ، یہ دو خاص طور پہ .com اور .net، لیکن بیسٹ .net ہوتا ہے، تو ہمیشہ .net رکھے. باقی ایس سی او کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ایس سی او سب کی تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے. .com اور وغیرہ وغیرہ کو کوئی اتنی پریفرنس نہیں دی جاتی گوگل وغیرہ کی طرف سے. اینی ویز، اب ہم فیشن کے اوپر کوئی سائٹ بنانا چاہ رہے ہیں، تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کی ورڈ جو ہے ڈومین میں لازمی انکلوڈ کیا کریں. کچھ بھی ہو، جو مین کی ورڈ ہے، مین ٹاپک ہے، وہ ڈومین نیم میں آپ کوشش کریں کہ ایڈ ہو جائے. تو میں چیک اویلیبلٹی پہ کلک کرتا ہوں، یہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے. یس، دیزی فیشن جو ہے یہ اویلیبل ہے، فیشن اس میں آ گیا اور دیزی بھی آ گیا. یہ تو حیرت انگیز سی بات ہے کہ یہ کیسے جو ہے وہ اویلیبل ہے. لیکن بیسکلی میں نے کیا ہے، میں نے اسپیلنگ غلط ڈالی ہوئی ہے، میں نے ایچ جو ہے یہاں پر نہیں ڈالا. فیشن بیسکلی ایچ ڈالنے سے آتا ہے، بلکہ لکھتے ہیں گوگل میں فیشن، یس ایچ ڈالیں گے تو پھر ہوگا. اب میں اس کو دوبارہ سے چیک کرتا ہوں، یہ اویلیبل نہیں ہے ابھی، کیونکہ میں نے کہا کیسے یہ اویلیبل ہو سکتا ہے، وہ ایچ میں نے نہیں ڈالا تھا. دیسی فیشن، اب میں نیچے آتا ہوں. اب اس میں دیکھو آپ کو یہ سجیشنز دے رہا ہے، اور جہاں پر بھی آپ ڈومین کو وہ کریں گے، چیک کریں گے یا فائنڈ کریں گے کہ ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پر یہ اس طرح کے سجیشنز تمام جگہوں پہ آپ کے پاس آئیں گے. اب دیکھیے دیزی اسٹائل .net، دیزی وے .net، دیزی موڈ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے آپ کو ورڈز دی جا رہے ہیں. اب یہ سائٹ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے دیسی فیشن ویک .net، یہ بھی اچھا ڈومین ہے. اب اس صورتحال میں اگر ہم فیشن پہ سائٹ بنا رہے تو یہ ہم لے سکتے ہیں، یا یہ مائی دیسی فیشن .net یہ ہم لے سکتے ہیں. سیکریٹ فیشن .net، خیر یہ تو نہیں ہے صحیح، مطلب دیسی فیشن .com یہ بیسٹ ہے ہمارے لیے، مطلب اس صورتحال میں ہم یہ والا لے سکتے ہیں. تو میں جو آپ کو اصل میں کہہ رہا تھا کہ آپ اپنا کی ورڈ جو ہے، جو کہ فیشن بیسکلی ہمارا کی ورڈ ہے، تو یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے ڈومین نیم کے اندر، ٹھیک ہے. اگر بیچ میں کوئی ڈیش وغیرہ بھی آ گیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ڈیش چل جاتا ہے، وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ڈومین میں کوشش کریں کہ کی ورڈ کو آپ ایڈ کریں. اگر پھر اس طرح کا وہ نہیں بن رہا، تو پھر جیسے ہنگامہ .com یا اس طرح کے کوئی مطلب کوئی برانڈنگ نیم ہو آپ کے پاس، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہمارا ہے onlineustad.com، ایک برانڈنگ، ہم نے اس طرح کا کوئی ڈومین پہلے نہیں تھا تو ہم نے ایک نیا برانڈ بنا لیا، تو لوگوں کو ایزی ٹو ریممبر ہے. تو اس طرح آپ دو اس پہ جو ہے کوشش کریں کہ یا تو کی ورڈ بیسڈ ڈومین نیم ہو یا کوئی برانڈنگ نیم ہو جس کو آسانی سے لوگ ریممبر کر سکتے ہو. تو یہ چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو بتانی تھی. اب جو ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے کیا کریں گے جناب، کہ کی ورڈ ریسرچ کی ہمارا ٹاپک ہوگا، اور نیکسٹ ویڈیو سے کی ورڈ ریسرچ کے اوپر بات کریں گے. اس کے بعد پھر ہم آن پیج کی طرف بڑھیں گے. اسٹے ٹیونڈ.